अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। बड़े पापड़ बेड़ने पले हैं इस हुकूमत को बजट पास करवाने के लिए, और जिस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किया था और इस बजट को मानने से इनकार किया था, कहा था कि ये अवाम दुश्मन बजट है, उसी दिन हमने अपने प्रोग्राम में कहा था कि मामला दीगर मामलात के साथ कायमा कम्यूनिटियों का जो मामला है वो भी इसमें ज़रूर डिस्कस किया जाएगा, यानी इसके बदले पीपल्स पार्टी वोट देने के लिए तैयार हो जाएगी। तो कायमा कम्यूनिटियों के बारे में आज बाकायदा ये खबर आ गई है सामने कि अपने कोटे से ज़्यादा इन जमातों को कायमा कमेटियाँ दी गई हैं जो हुकूमत की इत्तेहादी हैं, यानी हुकूमत नून लीग की। नून लीग ने अपने हिस्से की कायमा कमेटियाँ भी पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर इत्तेहादियों को दी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो मुआहदा तय पाया जिसका ऐलान किया था पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें उन्होंने जो बातें बताई थीं वही हुआ है, यानी ब्यूरोक्रेसी में हिस्सा, ज़िले की सतह पर इंतज़ामात में हिस्सा, नून लीग को सिंध में, पीपल्स पार्टी को पंजाब में। लेकिन अवाम इस सब में कहीं खो गए। अवाम के लिए जो ये अवाम दुश्मन बजट था, ये अवाम दोस्त बजट कैसे बना, आज हम इस पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी से पूछेंगे कि क्या उन्होंने हासिल किया और इस बजट को पास करवाकर उन्होंने सिवाय सियासी फ़ायदों के, जिससे उनकी पार्टी को फ़ायदा होता है, जिससे उन लोगों को फ़ायदा होता है जो इक़्तिदार में हैं, आम आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को क्या मिला? क्यों इस तरह इतना सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था? सिर्फ इसीलिए कि कुछ सियासी फ़ायदे हासिल किए जाएँ। इसके अलावा आज पंजाब के अंदर और बाहर 2 इजलास हुए। डिफेमेशन बिल के ख़िलाफ़ अलामती करारदाद भी मंजूर की गई। जो अरकान असम्बली हैं अपोजिशन के, PTI से उनका ताल्लुक़, वो तमाम के तमाम बाहर बैठे। पुलिस नाफिज की गई, वहाँ पर पुलिस वैन्स को खड़ा किया गया। एक अजीब हुल्लड़बाजी ऐवान के अंदर और ऐवान के बाहर रही और बड़ी मुश्किल में पंजाब हुकूमत नज़र आती है। बहरहाल बजट तो वहाँ पर भी उसको पास होना है और उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो कुछ हो रहा है बहुत दबाव है पंजाब हुकूमत पर भी और मरकज़ की हुकूमत पर भी। आज जो हुल्लड़बाजी होती रही उस पर मलिक अहमद ख़ान साहब जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने एक कमेटी तो बना दी है, लेकिन लगता नहीं है कि उनकी कोशिशें कारगर हो पाएंगी। और जब माजी में बजट पास हुआ करते थे, जब PTI की हुकूमत थी तो या दीगर मामलात होते थे, उस वक्त की अपोजिशन जो नून लीग और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों में मुश्तमिल थी, उसका क्या रद्द-ए-अमल होता था। उस वक्त मुझे याद है अच्छी तरह कि बहुत जय्यद रहनुमा इन जमातों के वो स्पीकर की डेस्क का घेराव कर लेते थे। कभी कहते थे कि मैं थप्पड़ मारूंगा, कोई किताब उठा के फेंकता था, न जाने क्या क्या बातें होती थी और गालम गलोच होती थी। लड़ाई झगड़े उस वक्त भी होते थे। उस वक्त इन जमातों को ख्याल नहीं आता कि हमारा क्या रवैया है, मगर जब हुकूमत में होते उस वक्त तहरीक इंसाफ वाले कहते थे कि इस तरह का रवैया अख्तियार न रखें। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि वक्त बदल चुका है, हुकूमत बदल चुकी है, तो ये सब कुछ हो रहा है। अदालती मामलात हैं, उस पर भी बात करेंगे। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ़ करा दूँ। अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। कादिर खान मंदुखेल साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और मोहतरम जनाब डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये भी डिस्कस करेंगे कि तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी वज़ीर आज़म ने और उसी वक्त तहरीक इंसाफ ने उसे मुस्तरद भी कर दिया, उसकी वजूहात भी बता दी। उस पर आगे चल के बात करते हैं, लेकिन आज बजट के मामले पर पहले बात करते हैं। डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, आप फरमाइएगा, क्या कुछ मान लिया आपने? ऐसी क्या तब्दीली की बजट के अंदर जिस पर पीपल्स पार्टी जो राम हो गई और उसने वोट डाल दिया? मैंने तो पहले दिन कहा था कि वोट तो ज़रूर देना पड़ेगा, वोट नहीं देंगे हुकूमत चली जाएगी, उनको भी जो इख्तियार मिला है वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो वोट तो उन्होंने देना था। लेकिन इतना हंगामा रहा, एक तूफ़ान सा मचा रहा, क्यों? क्या तब्दीली हुई बजट में? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हमारी इत्तेहादी है इस कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर, और उनके जो भी मामलात थे वो इंटरनली उन्होंने हमारे साथ डिस्कस किए हैं और हमने जो हम मान सकते थे बातें वो हमने मान ली, और उसके नतीजे में जो है वो वोट उन्होंने बजट का दे दिया है और बजट पास हो गया। तो आवाम को क्या रिलीफ मिला है? इसके अंदर किस तबके के ऊपर टैक्स कम हो गया, किस तबके को मराहत मिल गई, क्या हुआ? कुछ ये तो बताएं ना, हम भी खुश हो जाएं। देखें बजट जो है उसके ऊपर तो मैं काफ़ी लंबी आपको बता सकता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। पीपल्स पार्टी ने जो बनवाया वो बता दें। ये बात आप जहन में रखें, बाय एंड लार्ज जो ये बात आप जहन में रखें
کہ ہم IMF پروگرام میں جانے والے ہیں, ہمارے حالات بہت اچھے نہیں ہیں, اور ظاہر ہے کیونکہ جب ہم نے IMF پروگرام میں جانا ہے تو ہمیں مشکل ڈیسیجن لینے پڑیں گے, کیونکہ جب آپ کسی اور سے پیسے لیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ کو ان کی بات بھی سننی پڑتی ہے. تو اسی طرح کا کچھ معاملہ ہے. لیکن 2013 میں بھی جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تھی تو ہم IMF پروگرام میں تھے. میاں محمد نواز شریف صاحب نے 3 سال کی محنت سے IMF پروگرام سے پاکستان کو نکال دیا تھا. وہ تو IMF کی شرائط ہے سر, اس پہ عمل کرتے ہیں, IMF پروگرام میں تو خود ہی کریکشن, آٹو کریکشن پہ چلا جاتا ہے معاملہ. قادر مندو خیل صاحب بھی آ گئے, میں ان سے ذرا پوچھ لوں, وہ زیادہ بہتر بتا پائیں گے, زیادہ انفارم ہوں گے میرے خیال میں. قادر صاحب, بجٹ پاس ہو گیا, آپ نے ووٹ دے دیا, آپ اس کو عوام دشمن بجٹ کہتے تھے, تو ووٹ جب آپ نے دیا تو کچھ تو تبدیلی ہوئی ہوگی جس پر یہ عوام دوست بجٹ بن گیا ہوگا. کوئی خوشخبری تو سنائے ہمیں. میں آپ کی بات ادھوری سن سکا. اگر سینیٹر صاحب سے آپ پوچھے, وہ کہہ رہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے معاملات طے ہوئے, تو وہ ذرا بتا دیں تفصیل, تو پھر میں زیادہ وہ بتا چکے, انہوں نے کہا کہ جی جو باتیں تھیں اندرون خانہ وہ ہوئیں, میرے خیال میں زیادہ معلومات نہیں ہے. آپ بتا دیجئے کہ کیا کیا شقیں تبدیل ہوئیں بجٹ کی آپ کے کہنے پر, اور ایک عام آدمی کو, مجھے کیا فائدہ ملا, ایک عام آدمی کو کیا فائدہ ملا. دوبارہ لائن ڈراپ ہو گئی, یہ بڑا مسئلہ ہے بھائی. ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب, کیا بجٹ تو پاس ہو گیا, پیپلز پارٹی کا بڑا سخت موقف تھا, تو آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے کچھ باتیں منوائیں, کیونکہ آپ بھی اس بجٹ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مجھے جو تھوڑی سی حیرت ہو رہی تھی, مجھے آپ کی سادگی پہ حیرت ہو رہی تھی جی, کہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ عوام دشمن بجٹ جو کہ عوام دشمن پولیٹیکل پارٹی نے انٹروڈیوس کیا ہے, اس کو دوسری پارٹی نے کیسے عوام دوست بنایا ہے. دیکھیں, یہ آج کی بات نہیں ہے, یہی تو جاننا 40 سال کی بات ہے. جی, ان کا موٹو ہے مینو نوٹ فگا میرا موڈ بنے. تو ان لوگوں نے ان کو یا نوٹ دکھائے یا ان کائنڈ دکھایا کہ بھائی یہ کر لو جو تمہیں چاہیے. پہلے بھی ایک عادت تھی ٹکٹ مہنگے بیچنے کی, وہی عادت ادھر بھی ہے. چیز مہنگی بیچ دی, عوام اپنا کام کرے گی, میرا کام ہو گیا ہے, اللہ اللہ خیر سے اللہ. عوام کا کون پوچھتا ہے؟ اگر عوام کا پوچھنا ہوتا تو کیا 1980 میں جب پاکستان چائنا سے اور انڈیا سے اور بنگلہ دیش سے اور یہ ملیشیا سے اور سنگاپور سے زیادہ مالدار تھا, جی, اور آج جب پاکستان ان سب سے غریب ہو گیا ہے تو یہ کیوں ہوا ہے؟ 2018 سے پہلے کی بات کر رہے ہیں, 2018 میں تو یہ بتائیں ہاں کہ جی بولیے. یہ جو 11 قائمہ کمیٹیاں ہو گئیں 9 کے بجائے, میری تو اطلاع تھی کہ 12 یا 13 قائمہ کمیٹیاں پیپلز پارٹی چاہتی ہے. چلیں 11 مل گئیں. نون لیگ کو جو ہے وہ 13 کمیٹیاں ملنی تھیں, وہ نہیں مل پائیں. تو یہ زیادہ کمیٹیاں لے لینا, ضلع کی سطح پر جو ہے زیادہ حصہ لے لینا, بیوروکریسی میں حصہ لینا, تو اس سے کیا پارٹیاں عوام کو زیادہ بہتر ڈیلیور کر پاتی ہیں؟ تو پیپلز پارٹی نے سب کچھ گین کیا ہے جو بارگیننگ ہوئی اس کے نتیجے میں. دیکھیں اس طرح ہے, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, جو 3 سال میں نے دیکھا ہے, یہاں پہ زیادہ تر آپ لوگ کسی حد تک یس آپ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو محرکات ہوتے ہیں وہ آپ کے زیادہ تر ان کے اپنے سیلف انٹرسٹ ہوتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں کہ پچھلے 3 سالوں میں جب ہیلتھ کا میں چیئرمین تھا سینٹ میں ایک ہیلتھ کمیٹی کا, تو اس وقت جو پولیٹیکل گورنمنٹ تھی اس وقت بھی یاد رکھے کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ تھی, ان کے گورنمنٹ کا حصہ نہیں تھی, لیکن منسٹر ان کے تھے. انہوں نے وہ کام کیے ہیں کہ میں آپ کو کیا سمجھاؤں, کچھ تو سمجھائیں. جو پاکستان میں کوالٹی آف ڈاکٹرز تھی نا, ان کو انہوں نے بالکل گرا دیا ہے. اچھا, جو پاکستان میں غریبوں کو اسپیشل اسکالرشپس تھی, 350 غریب جو اسٹوڈنٹس تھے میڈیکل کالج میں, ان کی انہوں نے وہ ختم کر دی ہے, یہ اسکالرشپ ختم کر دی ہے. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے پاکستان میں, اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ 40 سال سے, کہ پاکستان ایک سادہ شریف انسان کے رہنے کی جگہ نہیں رہی. یہاں پہ جو سفارش ڈھونڈ سکتا ہے یا پیسہ ہے اس کے پاس, وہ سفارش ڈھونڈ لے گا, سفارش سے اس کو
پوسٹ مل جائے گی جس کو وہ ڈیزرو نہیں کرتا. وہ شخص جو اسکول میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا تھا میرٹ پہ, اس کو میڈیکل کالج میں باپ کی سفارش پہ مل جاتا ہے. اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میں تو میڈیکل کالج میں پڑھ نہیں سکتا یا نہیں سکتی, پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے. تو یہ حساب ہے, ایک بندے کا حق مارا گیا, اور یہ پاکستان میں تھرو آؤٹ ہو رہا ہے. ٹھیک, میں سمجھ رہا ہوں آپ جو جس طرف اشارہ کر رہے ہیں, میں سمجھ رہا ہوں, لیکن قادر مندو خیل صاحب, ہمایوں صاحب فرما رہے ہیں کہ سیلف انٹرسٹ سب سے پہلے ہوتا ہے, پارٹیز کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, عوامی انٹرسٹ نہیں ہوتے. تو یہ جو بجٹ آپ لوگوں نے جس پر ووٹ دیا ہے, یہ اس عوام کے لیے اس میں آپ نے کیا بہتری پیدا کروائی موجودہ حکومت سے؟ کوئی ایک دو باتیں تو ہمیں بتائیں. جی, پہلے ہمایوں میمن صاحب کی خدمت میں یہ فرما رہے کہ میں اسٹینڈنگ کمیٹی کا سینٹ کا چیئرمین تھا اور 350 لوگوں کا اسکالرشپ ختم کیا ہے اور ڈاکٹروں کا میرٹ. تو ایک عام آدمی کے ساتھ اگر آپ بات کریں تو وہ تو آپ کی باتوں میں آ جائے گا, مگر جب آپ پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے یا وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوں گے تو وہ ضرور یہ سوال کریں گے کہ آپ بحیثیت چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آپ نے کیا ڈائریکشن دی, آپ کوئی بتا سکتے ہو؟ اور 350 لوگوں کی اگر اسکالرشپ ختم کی گئی تو کیوں ختم کی گئی اور کس بات پہ ختم کری؟ ہم آپ سے زیادہ پرانے اور جمہوری پارٹی ہے. دوسرا سوال آپ کا جو بجٹ کے حوالے سے, میں وہ سینیٹر صاحب عفنان صاحب کو نہیں سن سکا, انہیں صرف اتنا سن سکا کہ ہمارے معاملات طے ہو گئے. معاملات ہمارے یہ طے ہوئے ان کے ساتھ جو ہمارے گزارشات تھے. ایک تو یہ تھا, سب سے پہلے تو ہم کراچی کے پانی کے لیے جہاں بوند بوند کو ہم ترس رہے ہیں, کراچی کی عوام لگ بھگ 4 کروڑ آبادی کا شہر, جہاں شہباز شریف صاحب بھی یہاں سے الیکشن لڑتے ہیں اور پی ٹی آئی کی بھی پچھلے ادوار میں ایم این اے ایم پی رہے, آج بھی 9 ایم این اے ایم پی ہے ان کے. وہاں کے فائی منصوبہ جو پچھلی گورنمنٹ نے بنایا تھا, جہاں میرے اور شہباز شریف صاحب کو لگ رہا تھا اور کمپلیٹ ہو گیا, اور اینڈ ٹائم پہ شہباز شریف صاحب نے منع کر دیا, چلو ٹھیک ہے پیسے نہیں ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جو پچھلی سال سیلاب ہوا اور وہاں 90% سندھ پانی میں ڈوب گیا, اور بلاول صاحب نے ان کی مشاورت سے 21 لاکھ مکانات کے جو آج بھی تعمیر ہو رہے 1500 مکانات ڈیلی کے بیسس پہ, اس کے لیے انہوں نے پیسے نہیں دیا. K4 منصوبہ جو پچھلے کئی سالوں سے چل رہے, وفاقی حکومت کے اوپر جو ڈیو ہے, سیون حکومت اپنے پیسے دے چکا ہے, وہاں صرف 17 ارب روپے دیے, اور اب ان کو اس مرتبہ بڑھا دیے 30 ارب کر دیے, جو کہ وہ بھی ناکافی ہے. اچھا, جو خوشائن بات ہے وہ یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ کی جو وہ ہے, جہاں 1 کروڑ سے زیادہ مستحقین کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے, غریب خواتین کو, وہ فنڈ نے بڑھا دی ہے ضرور, یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے. اور اسٹیشنری کے اوپر یعنی کتابوں کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ جو استثنا ہے وہ برقرار رکھا, یعنی ٹیکس نہیں لگایا گیا, یہ ایک اچھی بات ہو گئی ہے. دوسرا جو آپ نے غالباً جو میں سمجھ سکا, آپ نے کہا بیوروکریسی میں حصہ لے لیے, حصہ کوئی نہیں مانگا ہم نے صرف ان کے سامنے یہ تجاویز, یہ گزارش رکھی تھی کہ پنجاب میں جہاں جہاں ہمارے ایم این اے اور ایم پی ہے, وہاں پہ اینٹی پیپلز پارٹی افسران کو لگایا گیا. تو ہمارے صرف یہ کہنا تھا کہ آپ ضرور میرٹ کریں, ہم کسی آفیسر کا نام نہیں بتاتے ہیں, لیکن آپ جس کو سب دنیا جانتے کہ یہ پیپلز پارٹی کا اینٹی ہے, ان کو اٹھا کے کسی اور حلقے میں لگا لے, ہمیں کوئی نیوٹرل آدمی دے دے, یہ ہماری گزارشات ضروری تھے. اور بہت سارے وعدے, بہت سارے کمٹمنٹ جو کہ ابھی پتہ چلے گا کہ وہ پورا کریں گے نہیں کریں گے. K4 منصوبہ کی جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا, میرے اور شہباز شریف صاحب کا حلقہ بلدیہ ٹاؤن NA242 جو کہلاتا ہے, وہاں سندھ حکومت نے ان کی وعدے کی خلاف ورزی پر سندھ حکومت نے خود اس اسکیم کو شروع کی ہے, اور 12 ارب 72 کروڑ روپے اس کے لیے رکھا ہے. 1 سال کے اندر یہ منصوبہ مکمل ہوگا, اور انشاءاللہ اگلی مرتبہ میں اس پر آتا ہوں. یہ ذرا مجھے بتا دیں, یہ جو اسی معاہدے میں طے ہوا کہ نون لیگ کے لوگ پیپلز سندھ کے اندر جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ سطح پر ان کو کیا اختیار دیا گیا ہے, کیونکہ وائس ورثہ مانا گیا نا اس میں, تو بالکل جو آپ کے لیے پنجاب میں وہ نون لیگ کے لیے سندھ کے اندر, تو ان کو کیا مل رہا ہے یہاں پر؟ دیکھیے یہ مجھے اس کی, دیکھو سندھ میں ہے ہی نہیں ان کا کچھ, تو کیا ملنا ہے آپ مجھے بتاؤ. ایک ایم پی ایک ایم این اے نہیں ان کا, اور میں آپ کی توسط سے عفنان اللہ صاحب کو آفر کرتا ہوں, آپ اپنا بتا دیے کس ڈسٹرکٹ میں, کس تحصیل میں آپ کو کیا کون سا آفیسر لگانا ہے, یا وہ آفیسر جو آپ کو پسند نہیں ہے کہ یہ اینٹی مسلم لیگ نون ہے, اس کو ہم بدلنے کو تیار ہے. باقی ان کا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. مسلم لیگ نون کا کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں, جو شہباز شریف صاحب اپنے علاقے کو پانی نہیں دے سکا, میں الحمدللہ 7 ارب روپے کی لاگت سے
بتائیں سر, یہ آپ بار بار پانی کی بات کر رہے ہیں, K4 کی بات کر رہے ہیں. ابھی جب آخری مرتبہ اس کا افتتاح پانی تو ہوا اصل مسئلہ ہے سر, جو اس کا افتتاح ہوا آخری مرتبہ, تو بلاول صاحب اس میں کہہ رہے تھے کہ جی کوئی میرے خیال میں 7ویں مرتبہ افتتاح ہوا ہے K4 کا پھر سے, اور بلاول صاحب کہہ رہے تھے میرے گھر میں ٹینکر سے پانی آتا ہے. تو جس حکومت کی 15 سال کی گورنمنٹ رہی ہو, اب وہ 16ویں سال میں چلے گئے, 20 سال آپ کو مکمل کر دیں, وہاں پر آپ کے چیئرمین کے گھر میں ٹینکر سے پانی آتا ہے. اچھا چلے, وفاق نے پیسے نہیں دیے, پانی کس نے دینا ہے؟ یہ یہاں پر پانی کس نے دینا ہے؟ سر سن لینا میری, پانی کس نے دینا ہے؟ پانی وفاق نے پیسے دینا ہے, اور وفاق نے نہیں دیے, جس وجہ سے کرے 17 ارب روپے دیے اور اس مرتبہ 30 ارب روپے دیے. آپ کے پاس یہ بلو لائن, گرین لائن, اورنج لائن یہ بن رہی ہے نا سر, یہ ورلڈ بینک اور IDP ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ تو آپ کو پیسے دے رہا تھا نا, رکی پڑی ہوئی ہیں, انہوں نے تو آپ کے پیسے نہیں روکے. یہ کیوں نہیں مانتے کہ آپ کی اپنی استطاعت کا مسئلہ ہے, کارکردگی کا مسئلہ ہے؟ نہیں, آپ کو غلط کسی نے معلومات دی ہے. گرین لائن مسلم لیگ نون نے شروع کیا تھا, وہ اسکیم بیچ میں رہ گیا تھا. جب PTI کی حکومت آ گئی تو آپ کو یاد ہوگا احسان اقبال صاحب افتتاح کرنے آ گئے تھے, وہ ان دونوں کی لڑائی میں ہوا. لیکن الحمدللہ سندھ حکومت نے, ہمارے ٹرانسپورٹ کی وزارت نے جگہ جگہ وہ شرک کی ہے, چاہے پنک لائن ہو گیا, اس کے اندر اورنج لائن ہو گیا, بہت ساری لائنیں رکا ہوا ہے. اس کے لیے افتتاح کر مجھے نہیں پتا آج کل آپ کراچی میں یا نہیں ہیں. کس نے بولا, کس نے بولا؟ جگہ جگہ پہ اس کا لائنیں جو ہے نا وہ بن رہی ہے, اور بسیں آ رہی ہے, اور سندھ کی باقی شہروں سر وہ بسیں ان لائنوں پہ نہیں چل رہی ہیں, وہ لائنوں پہ نہیں چل رہی ہیں سر, نہیں چل رہی ہیں, وہ رکا ہوا ہے کام. دیکھ لیجیے پورا کینٹ سے شروع کریں, آپ کینٹ سے شروع کریں سفر کرنا, آپ کو پتہ چل جائے گا سارا کام ٹھپ ہے, بند پڑا ہوا ہے. اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے تو کہہ دیا ہے کہ جی آپ کی نااہلی کی وجہ سے یہ کام ڈیلے ہوا, اس کی لاگت بڑھ گئی ہے, تو اب یہ کینسل ہے یہ منصوبہ. تو یہ سارے معاملات ہیں. تو K4 وغیرہ اپنی جگہ بارن چلیں, آگے بڑھتے ہیں. افنان اللہ صاحب, کسی نے غلط بتایا, کینٹ تک آج بھی بسیں ملیر تک جا رہی ہے, نٹی جٹے پل سے آپ آئیے اور اپنے سر وہ پیپل بس سروس ہے, سر وہ پیپلز بس سروس ہے جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں. میں پیپلز بس سروس کی بات نہیں کر رہا, میں ان لائنوں کی بات کر رہا ہوں جو ایشین ڈیولپنگ بینک کی فنڈ سے بن رہی تھیں, وہ رکی ہوئی ہیں سر. وہ آپ نے وقت پہ تیار نہیں کی, اس کی لاگت بڑھ گئی, انہوں نے منصوبے بند کر دیے, وہ ایسا ہوا ہے. تو K4 وغیرہ تو دور کی بات ہے, وہ وفاق کا بھی مسئلہ نہیں ہے کوئی. افنان اللہ صاحب, آپ کی طرف سے پھر ایک آفر ہوئی مذاکرات کی تحریک انصاف کے لیے, لیکن تحریک انصاف نے کہہ دیا جب تک ہمارے قیدیوں کو رہا نہیں کیا جاتا, جب تک پولیٹیکل پرزنرز قید میں ہیں, اس وقت تک ہم بات چیت آگے نہیں بڑھائیں گے. تو دھچکا لگا ایک اور کوشش کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے تو, میں نے آپ کے پروگرام میں بھی بہت دفعہ یہ والی بات ڈسکس ہوئی کافی ہفتوں پہلے بھی. تو ہم نے تو دیکھیں اپنا ایک اسٹانس مینٹین کیا ہے کہ ہم, کیونکہ ہم لوگ سیاسی لوگ ہیں, سیاسی لوگ بات چیت سے ہی معاملات حل کرتے ہیں. لیکن یہ بات اب اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ ہمارے اینڈ پہ ایشو نہیں ہے. یہ ایک 2014 سے ایک پرابلم چل رہی ہے کہ اس ملک کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. جب حکومت میں یہ نہیں تھے تب ڈی اسٹیبلائز کیا جائے دھرنوں کے تھرو, پھر جب حکومت میں آگے تو پوری اپوزیشن کو بند کر دیا, اور خواہش یہ تھی کہ 3-4 ہزار بندوں کو مار دیں, تو یہ جو ہے ان کی ہمیشہ حکومت رہے اگلے 100 سال. تو یہ اس طرح کے جب لوگ ہوں گے تو آپ مجھے خود بتا دینا ہم کیا کریں. جو مرضی ہم کر لیں گے, تالی تو دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے, ایک ہاتھ سے تو نہیں بچتی. آپ کے اور وہی بات جو ہے وہ سبسٹینشیٹ ہو گئی. رانا ثناء اللہ صاحب جب کہتے ہیں کچھ باتیں جو ہے وہ ان کی قیادت کو جیل میں رکھیں گے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ مہمان رہیں, کیسز ختم ہو جائیں گے تو حکومت نئے کیسز بنائے گی. جب آپ کی پنجاب حکومت کابینہ میں فیصلہ کرتی ہے کہ یہ کیسز اب جو ہے نا مزید بنانے پڑیں گے اور ہم بنائیں گے, تو آپ تو ان کی قیادت کو اندر رکھنے کی بات کریں. پہلے آپ کہتے تھے ہم نے نہیں بنائے کیسز, انہوں نے 9 میں ہی کیا ہے. اب جب یہ باہر آنے کی ان کی امید نظر آتی ہے تو آپ کہتے ہیں نئی کیسز بنائیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہے ایک فورن ایجنڈے کے تحت, تو ہم جو ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. اگر آپ کہتے ہیں تو فورن ایجنڈا جو ہے وہ, یہاں ہم اس کا راستہ روکیں. فورن ایجنڈا جو ہے میری گزارش سن لیں ذرا, میری گزارش دیکھیں, میری گزارش افشاں ہو چکا ہے نا, فورن فنڈنگ کا کیس چل چکا ہے, اس کے اندر سارے کی ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں. اس کے بعد اور کیا افشا کریں ہم اس کو مزید. اب بات یہ ہے کہ میرے بھائی ہیں ڈاکٹر صاحب, انہوں نے فرمایا کہ پاکستان جو ہے وہ 1980 میں جو تھا وہ پتہ نہیں کہاں تھا اور آج کہاں ہے. تو آپ 1980 میں کیوں جا رہے ہیں؟ آپ 2017 میں چلے جائیں. پاکستان دنیا کی 23ویں بڑی معیشت تھا,
اور جب یہ چھوڑ کے گئے ہیں تو وہ 47 نمبر پہ آ چکا تھا. اچھا چاروں آپ کی آواز میں نا کوئی ڈسٹورشن آ رہی ہے, میں آپ کی آواز میں ایک ڈسٹورشن سی ہے, میں اس کو ٹھیک کرواتا ہوں. ایک بریک کی طرف بھی جانا ہے, یہیں سے آپ گفتگو شروع کیجئے گا. لیکن اگر کوئی فورن ایجنڈا ہے تو فورن فنڈنگ کیس جو تھا اس پہ تو پھر سزائیں ہو جانی چاہیے تھی. وہ کیا ہوا سارا معاملہ, اگر کوئی ایسا معاملہ ہے, اور وہ ایجنڈا کیا ہے, وہ ایجنڈا بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے لے کر آئے نا, تاکہ پتہ چلے. اگر آپ کو پتہ ہے تو ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے. ایک بریک کے بعد اس سے بات کرتے ہیں. قادر مندو خیل صاحب, ہمایوں صاحب فرما رہے ہیں کہ سیلف انٹرسٹ سب سے پہلے ہوتا ہے, پارٹیز کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, عوامی انٹرسٹ نہیں ہوتے. تو یہ جو بجٹ آپ لوگوں نے جس پر ووٹ دیا ہے, یہ اس عوام کے لیے اس میں آپ نے کیا بہتری پیدا کروائی موجودہ حکومت سے؟ کوئی ایک دو باتیں تو ہمیں بتائیں. جی, پہلے ہمایوں میمن صاحب کی خدمت میں یہ فرما رہے کہ میں اسٹینڈنگ کمیٹی کا سینٹ کا چیئرمین تھا اور 350 لوگوں کا اسکالرشپ ختم کیا ہے اور ڈاکٹروں کا میرٹ. تو ایک عام آدمی کے ساتھ اگر آپ بات کریں تو وہ تو آپ کی باتوں میں آ جائے گا, مگر جب آپ پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے یا وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوں گے تو وہ ضرور یہ سوال کریں گے کہ آپ بحیثیت چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آپ نے کیا ڈائریکشن دی, آپ کو بتا سکتے ہو؟ اور 350 لوگوں کی اگر اسکالرشپ ختم کی گئی تو کیوں ختم کی گئی اور کس بات پہ ختم کری؟ ہم آپ سے زیادہ پرانے اور جمہوری پارٹی ہے. دوسرا سوال آپ کا جو بجٹ کے حوالے سے, میں وہ سینیٹر صاحب افنان صاحب کو نہیں سن سکا, انہیں صرف اتنا سن سکا کہ ہمارے معاملات طے ہو گئے. معاملات ہمارے یہ طے ہوئے ان کے ساتھ جو ہمارے گزارشات تھے. ایک تو یہ تھا, سب سے پہلے تو ہم کراچی کے پانی کے لیے جہاں بوند بوند کو ہم ترس رہے, کراچی کی عوام لگ بھگ 4 کروڑ آبادی کا شہر, جہاں شہباز شریف صاحب بھی یہاں سے الیکشن لڑتے ہیں اور پی ٹی آئی کی بھی پچھلے ادوار میں ایم این اے ایم پی رہے, آج بھی 9 ایم پی اے ان کے. وہاں کے فائی منصوبہ جو پچھلی گورنمنٹ نے بنایا تھا, جہاں میرے اور شہباز شریف صاحب کو لگ رہا تھا اور کمپلیٹ ہو گیا, اور اینڈ ٹائم پہ شہباز شریف صاحب نے منع کر دیا, چلو ٹھیک ہے پیسے نہیں ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جب پچھلی سال سیلاب ہوا اور وہاں 90% سندھ پانی میں ڈوب گیا, اور بلاول صاحب نے ان کی مشاورت سے 21 لاکھ مکانات کے جو آج بھی تعمیر ہو رہے 1500 مکانات ڈیلی کے بیسس پہ, اس کے لیے ان نے پیسے نہیں دیا. K4 منصوبہ جو پچھلے کئی سالوں سے چل رہے وفاقی حکومت کے اوپر جو ڈیو ہے, سیون حکومت اپنے پیسے دے چکا ہے, وہاں صرف 17 ارب روپے دیے اور اب ان کو اس مرتبہ بڑھا دیے 30 ارب کر دیے, جو کہ وہ بھی ناکافی ہے. اچھا, جو خوشائن بات ہے وہ یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ کی جو وہ ہے, جہاں 1 کروڑ سے زیادہ مستحقین کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے, غریب خواتین کو, وہ فنڈ نے بڑھا دیے ضرور, یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے. اور اسٹیشنری کے اوپر یعنی کتابوں کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ جو استثناء ہے وہ برقرار رکھا, یعنی ٹیکس نہیں لگایا گیا, یہ ایک اچھی بات ہو گئی ہے. دوسرا جو آپ نے غالباً جو میں سمجھ سکا, آپ نے کہا بیوروکریسی میں حصہ لے لیے, حصہ کوئی نہیں مانگا ہم نے صرف ان کے سامنے یہ تجاویز, یہ گزارش رکھی تھی کہ پنجاب میں جہاں جہاں ہمارے ایم این اے اور ایم پی ہے وہاں پہ اینٹی پیپلز پارٹی افسران کو لگایا گیا. تو ہمارے صرف یہ کہنا تھا کہ آپ ضرور میرٹ کریں, ہم کسی آفیسر کا نام نہیں بتاتے ہیں, لیکن آپ جس کو سب دنیا جانتے کہ یہ پیپلز پارٹی کا اینٹی ہے, ان کو اٹھا کے کسی اور حلقے میں لگا لے, ہمیں کوئی نیوٹرل آدمی دے دے, یہ ہماری گزارشات ضرور تھے. اور بہت سارے وعدے, بہت سارے کمٹمنٹ جو کہ ابھی پتہ چلے گا کہ وہ پورا کریں گے نہیں کریں گے. K4-5 منصوبہ کی جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا, میرے اور شہباز شریف صاحب کا حلقہ بلدیہ ٹاؤن NA242 جو کہلاتا ہے, وہاں سندھ حکومت نے ان کی وعدے کی خلاف ورزی پر سندھ حکومت نے خود اس اسکیم کو شروع کی ہے اور 12 ارب 72 کروڑ روپے اس کے لیے رکھا ہے. 1 سال کے اندر یہ منصوبہ مکمل ہوگا اور انشاءاللہ اگلی مرتبہ میں اس پر آتا ہوں. یہ ذرا مجھے بتا دیں, یہ جو اسی معاہدے میں طے ہوا کہ نون لیگ کے لوگ پیپلز سندھ کے اندر جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ سطح پر ان کو کیا اختیار دیا گیا ہے, کیونکہ وائس ورسا مانا گیا نا اس میں, تو بالکل جو آپ کے لیے پنجاب میں وہ نون لیگ کے لیے سندھ کے اندر, تو ان کو کیا مل رہا ہے یہاں پر؟ دیکھیے یہ مجھے اس کی, دیکھو سندھ میں ہے ہی نہیں ان کا کچھ, تو کیا مل رہا ہے آپ مجھے بتاؤ. ایک ایم پی ایک ایم این اے نہیں ان کا,
اور میں آپ کی توسط سے افنان اللہ صاحب کو آفر کرتا ہوں, آپ اپنا بتا دیں کس ڈسٹرکٹ میں, کس تحصیل میں آپ کو کیا کون سا آفیسر لگانا ہے, یا وہ آفیسر جو آپ کو پسند نہیں ہے کہ یہ اینٹی مسلم لیگ نون ہے, اس کو ہم بدلنے کو تیار ہے. باقی ان کا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. مسلم لیگ نون کا کیا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں جو شہباز شریف صاحب اپنے علاقے کو پانی نہیں دے سکا, میں الحمدللہ 7 ارب روپے کی لاگت سے مجھے یہ بتائیں سر, یہ آپ بار بار پانی کی بات کر رہے ہیں, کی بات کر رہے ہیں, ابھی جب آخری مرتبہ اس کا افتتاح پانی تو اصل مسئلہ ہے سر, جو اس کا افتتاح ہوا آخری مرتبہ, تو بلاول صاحب اس میں کہہ رہے تھے کہ جی کچھ میرے خیال میں 7ویں مرتبہ افتتاح ہوا ہے K4 کا پھر سے, اور بلاول صاحب کہہ رہے تھے میرے گھر میں ٹینکر سے پانی آتا ہے. تو جس حکومت کی 15 سال کی گورنمنٹ رہی ہو, اب وہ 16ویں سال میں چلے گئے, 20 سال آپ کو مکمل کرنے, وہاں پر آپ کے چیئرمین کے گھر میں ٹینکر سے پانی آتا ہے. اچھا چلے وفاق نے پیسے نہیں دیے, پانی کس نے دینا ہے, یہ یہاں پر پانی کس نے دینا ہے, سر سن لینا میری, پانی کس نے دینا ہے, پانی وفاق نے پیسے دینا ہے, اور وفاق نے نہیں دیے جس وجہ سے کرے 17 ارب روپے دیے اور اس مرتبہ 30 ارب روپے دیے. آپ کے پاس یہ بلو لائن, گرین لائن, اورنج لائن یہ بن رہی ہے نا سر, یہ ورلڈ بینک اور IDP ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ تو آپ کو پیسے دے رہا تھا نا, رکی پڑی ہوئی ہیں, انہوں نے تو آپ کے پیسے نہیں روکے. یہ کیوں نہیں مانتے کہ آپ کی اپنی استطاعت کا مسئلہ ہے, کارکردگی کا مسئلہ ہے؟ نہیں, آپ کو غلط کسی نے معلومات دی ہے. گرین لائن مسلم لیگ نون نے شروع کیا تھا, وہ اسکیم بیچ میں رہ گیا تھا. جب PTI کی حکومت آ گئی تو آپ کو یاد ہوگا احسن اقبال صاحب افتتاح کرنے آ گئے تھے, وہ ان دونوں کی لڑائی میں ہوا. لیکن الحمدللہ سندھ حکومت نے, ہمارے ٹرانسپورٹ کی وزارت نے جگہ جگہ وہ شرک کی ہے, چاہے پنک لائن ہو گیا, اس کے اندر اورنج لائن ہو گیا, بہت ساری لائنیں رکا ہوا ہے. اس کے لیے افتتاح کر مجھے نہیں پتا آج کل آپ کراچی میں یا نہیں ہیں. کس نے بولا جگہ جگہ پہ اس کا لائنیں جو ہے نا وہ بن رہی ہے اور بسیں آ رہی ہے, اور سندھ کی باقی شہروں سر وہ بسیں ان لائنوں پہ نہیں چل رہی ہیں, وہ لائنوں پہ نہیں چل رہی ہیں سر, نہیں چل رہی ہیں, وہ رکا ہوا ہے کام. دیکھ لیجیے پورا کینٹ سے شروع کریں, آپ کینٹ سے شروع کریں سفر کرنا, آپ کو پتہ چل جائے گا سارا کام ٹھپ ہے, بند پڑا ہوا ہے. اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے تو کہہ دیا ہے کہ جی آپ کی نااہلی کی وجہ سے یہ کام ڈیلے ہوا, اس کی لاگت بڑھ گئی ہے, تو اب یہ کینسل ہے یہ منصوبہ. تو یہ سارے معاملات ہیں. تو K4 وغیرہ. ویلکم بیک. ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب, ایسے سوالات آپ اٹھا دیتے ہیں, پھر اتحادی آپس میں الجھ پڑتے ہیں. یہ نیب ویب کی بات آپ نے کر دی. نیب تو اصل میں نون لیگ کے منشور میں ہے کہ اسے ختم کرنا تھا, لیکن وہ ختم نہیں ہو رہا, وہ مینج ہو رہا ہے. آئے دن اس میں ترامیم ہو رہی ہیں اس کے قوانین میں. تو چلیں اس سے آگے بڑھ کے ذرا بات کرتے ہیں. آپ کی قیادت جیل کے اندر ہے. عدت والے کیس میں تصور یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ کیس اڑ جائے گا, لیکن وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر سزا برقرار رکھی گئی ہے. تو یہ ٹیکنیکل بنیادوں پر سزا برقرار ہے, نئے کیسز کی بات ہو رہی ہے. تو آپ کی قیادت باہر آنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا, اور ساتھ ساتھ آپ احتجاج کرتے ہیں تو اس کی بھی آپ کو اجازت ملے, اس کا بھی کوئی امکان نظر نہیں آتا. تو کیسے اپنے معاملات آپ آگے بڑھائیں گے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک دو باتیں سمجھا دیتا ہوں. جب آپ بات کہہ رہے تھے نا کہ ان کی قیادت نے یا گورنمنٹ نے ہمیں ایک انویٹیشن دی ہے بات کرنے کی, تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب والی بات ہے جو انہوں نے ریفرنس دیا تھا کہ ان لوگوں کی تو حیثیت وہ سیٹ ملنے والی ہے نا, ان کی ڈیسیجن میکنگ کوئی حیثیت نہیں ہے, سیٹ ملنے والی ہے. ان کے مراد تھی وہ نہیں ہوتے, اکثر ہم بیٹھ جاتے تو ساتھ والی سیٹ خالی ہوتی ہے, تو کسی دوست نے آنا ہوتا ہے تو اس کے اوپر رومال رکھ دیتے, یا کوئی جوتا شوتا رکھ دیتے, یا کوئی بیگ شیگ رکھ لیتے. تو مولانا فضل الرحمان سے اس قسم کی چیز سے تشبیہ دی ہے. ٹھیک ہے, اچھا ان سے بات ہم کیوں کریں؟ دیکھیں, یہ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم لوگوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی کے شک نمبر 22, خاص کر میرے خیال میں مندوخیل صاحب تو لائر ہے, انہوں نے شک نمبر 22, اس کو یاد ہوگا, نہیں ہوگا تو میں یاد دلاتا ہوں, اس میں ہے کہ ہم آرمی سے کوئی مدد نہیں لیں گے. آپ مجھے بات بتائیں اس دفعہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اچھا, جس وقت یہ سائن کیا تھا اس کے 10 مہینے بعد ہی پاکستان سے موقف چلی گئی تھی آرمی کے پاس کہ ان کا سیکیورٹی کے علاوہ کوئی تعلق نہیں تھا. یہ تو اس کو دیکھیں نا, وہ تو موقف اس کو چھوڑ دینا, دیکھیں نا, مگر ثبوت کے ساتھ بات چھوڑ دیں کہ نا ان کا موقف کیا ہے اور ہو کیا رہا ہے, اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, اب بات آ جاتی ہے کہ مجھے ایک بات بتائیں, جب یہ سب لوگ اور افنان صاحب میرے ساتھ بیٹھ کے اور مندوخیل صاحب بھی کتنے پروگرام میں
प्री 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, प्री 2023 बल्कि 2022 के लेटर हाफ में बता रहा हूँ मैं। ये लोग हमें कहते थे कि जी आप लोग, इनकी सारी लीडरशिप यही कहती थी कि आप लोग पंजाब में और केपी में इस्तीफा दे दे तो हम लोग सारी असेंबलियां तोड़ देंगे और इलेक्शन करा लेंगे। ठीक है, नॉट दैट हमने इनकी वजह से किया है, लेकिन जब हमने किया है, इन लोगों ने क्या किया है, ये अपने कॉल के पक्के नहीं है, दे आर नॉट। एहसान इकबाल साहब ने कहा कि हमने ब्लफ खेला था, ब्लफ में आ गए। नहीं, ब्लफ नहीं, ब्लफ को दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं हमने झूठ बोला था। नहीं, झूठ बोला था नहीं। आप देखें ना, एक मिनट है जना कादिर साहब, एक मिनट। हमने कहा कुएं में कूद जाओ, आप कूद गए। मेरे लाइन ऑफ फायर में आ गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। जो एहसान इकबाल साहब कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि हमने झूठ बोला था। ये झूठे लोग हैं, इस वजह से हम इनसे, एक अगर कोई झूठ बोलता है या ब्लफ करता है या जो भी करता है, हम उनसे क्यों बात करें। नंबर 2, जैसे मौलाना साहब ने कहा कि इनकी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, तो अगर मैं सीट के ऊपर एक रुमाल पड़े, मैं रुमाल से तो बात नहीं करूंगा ना। क्या कह रहे हैं, जिसने रुमाल रखा हुआ है उससे बात करूंगा। मैं कह रहा हूँ यू टर्न लिया था हमने। किसने? अच्छा, यू टर्न लिया था पूरी कौम के सामने बार-बार ये बयान देने के बाद। देखिए, यू टर्न लेने के लिए, इमरान खान साहब यू टर्न लेते तो वो आप लोगों में नहीं है, वो अजीम लीडर बन जाते हैं, उसको भूल जाए, कोई और करे तो गलत हो जाता है। यू टर्न ने आप लोगों के दरमियान फासला पैदा कर दिया, वो चीजें वो नहीं है। ठीक है, अच्छा देखें, एक और बात है। बात यह है कि अब ये इद्दत का केस देख लें। ये दोनों मेरे साथी बैठे हुए हैं। इद्दत का वो केस है जो इन लोगों ने बनाया हुआ है, झूठा केस है। अच्छा, नंबर 2, ये कहेंगे कि वो किया है, लेकिन जिस तरीके से किया है, ये वो केस है जो शरीयत के खिलाफ है। शरीयत के खिलाफ वाला केस जो होता है वो आर्टिकल 2 के खिलाफ है। तो इस एक केस में पाकिस्तान में जो हमारी हुकूमत है, जो हमारी अदलिया है, जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, ये सब खामोश हैं। इनको इतना नहीं हो रहा कि ये लोग एक दफा खड़े होकर के कि ये गलत चीज है। मैंने सुना, मैंने नून लीग के बहुत से लोगों से सुना, पीपल्स पार्टी के बहुत से लोगों से सुना, हस्बैंड ने बनाया, हमने थोड़ी बनाया, जिन्होंने कहा कि हम एक हस्बैंड ने बनाया। सर जी, एक बात याद रहे, एक दफा याद रखे, एक दफा अगर औरत किसी से शादी कर लेती है, इद्दत के है या नहीं है, उसके बाद पुराने खावन का बात खत्म हो जाती है, उसका कोई हक नहीं रहता, वो कुछ मामला अभी अदालत में है। सर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब, जनाब कादिर मंदुखेल साहब, डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब। आपने गुफ्तगू सुनी, कहीं जिक्र नहीं है उन 10.5 करोड़ लोगों का जो खत गुर्बत से नीचे हैं, उन करोड़ों लोगों का जो खत गुर्बत के आसपास हैं, उनकी ज़िंदगियाँ कितनी अजीरन हैं इस वक्त, कहीं इसका कोई एहसास मौजूद नहीं है। आपस की लड़ाइयाँ हैं। अल्लाह सब पे रहम करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।